अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह तौबा पढ़ेंगे जो कि सूरह अनफाल का जोड़ा है। ये दोनों मदनी सूरतें हैं। सूरह तौबा में 129 आयात हैं और 16 रुकू हैं। 129 आयात और 16 रुकू। इस सूरत का दूसरा नाम सूरह बरात भी है। बरात का मतलब होता है बेजारी, क्योंकि इस सूरत में अहद व पैमान से बेजारी और तोड़ने का हुक्म दिया गया है। इसलिए इस सूरत को सूरह बरात और सूरह तौबा कहा जाता है। पहला लफ्ज़ ही इसका बरात है। ये सूरत को अगर हम तकसीम करें दो हिस्सों में, तो इसके पहले 5 रुकू और दूसरे 11 रुकू ये मुख्तलिफ मौक़ों पे नाजिल हुए हैं। पहला हिस्सा पहले 5 रुकुओं पर मुश्तमिल है और इसका के अंदर जो हज के मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भेजा था अमीर हज बनाकर। ये बात है 9 हिजरी की ज़िलक़द के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज फ़र्ज़ हुआ तो पहला हज आपने खुद नहीं किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अमीर हज बनाकर भेजा। हज का ये काफ़िला ज़िलक़द 9 हिजरी में रवाना हुआ और उसके बाद ये जो शुरू की आयात हैं इस काफ़िले के रवाना होने के बाद नाज़िल हुई। अब उन 6 आयात को ये शुरू में जिनको मुक़द्दम रखा गया है, सूरत के आगाज़ में इनको इम्पोर्टेंस के लिहाज से ये आयात शुरू में लाई गई हैं। वैसे नुज़ूल के एतबार से ये बाद में नाज़िल हुई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ने हज़रत अली को फिर काफ़िले के पीछे मक्का भेजा और हज के मौके पे अलल ऐलान ये आयात सबको सुनाने का उनको हुक्म दिया। 9 हिजरी के इस हज में मुशरिकीन मक्का भी शामिल थे। वहाँ हज के इज्तिमा में हज़रत अली ने ये आयात खुसूसी ऐलान के तौर पर पढ़कर सुनाई। इन आयात के तहत मुशरिकीन के साथ हर किस्म के मुआहिदे से ऐलान बरात कर दिया गया और ये वाज़े कर दिया गया कि आइंदा कोई मुशरिक हज के लिए ना आए और उनको 4 महीने की मोहलत दे दी गई, उसका ऐलान कर दिया गया और ये बताया गया कि इस मोहलत से फ़ायदा उठाकर वो ईमान लाना चाहें तो लें, वरना उनको कत्ल कर दिया जाएगा। ये इस सूरत के पहले 5 रुकू हैं। फिर अगले जो 11 रुकू हैं, जो दूसरा हिस्सा है इस सूरत का, उसमें ग़ज़वा तबूक का जिक्र है। ये छठे रुकू से शुरू होता है और आखिर तक 11 रुकू हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर है एक तो आप अपने जज़ीरतुल अरब में अपने ही लोगों की तरफ जो आपकी बेइज्जत हुई, वो आपकी बेइज्जत का एक ख़ुसूसी पहलू है, लेकिन आपकी बेइज्जत तो पूरी दुनिया के लिए हुई थी। तो आपकी बेइज्जत का जो अमूमी पहलू है, उसके हवाले से अब ये अगले 11 रुकू हैं, उसमें उस अमूमी पहलू को अगर हम देखें, वही इस हिस्से का मरकज़ी मज़मून है और वो है ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा तबूक अक़ामत दीन के हवाले से की जाने वाली जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद है, जिसका आगाज़ अनकरीब अब जज़ीरा नुमा अरब से बाहर बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाला था, उसका आगाज़ इस ग़ज़वा तबूक से ही होता है। ये गोया एक तरह से तमहीद है। तो इस आखिरी हिस्से में सूरह तौबा के वो ग़ज़वा तबूक से मुतल्लिक़ तकरीबन सब आयात हैं। इसका कुछ हिस्सा तबूक के मुकाम पे भी नाजिल हुआ, सफ़र तबूक के दौरान नाजिल हुआ। चंद आयात वो हैं जो तबूक जाते हुए नाजिल हुई, कुछ क़याम के दौरान नाजिल हुई, कुछ वापसी पे नाजिल हुई और कुछ हिस्सा वापस आकर मदीना में नाजिल हुआ। और फिर इसमें वो वाक़या भी है जिसमें कुछ जो सहाबा 3 सहाबा जो रह गए थे तबूक पे जाने से, तो पीछे रह जाने वाले, तो उनका जो ये जुर्म था, ये छोटा जुर्म नहीं था कि उन्होंने एक, जबकि आम ऐलान था कि सब ने जिहाद के लिए जाना है, तो वो पीछे रह गए, तो फिर उनकी तौबा कबूल होती है आखिर में जाके। तो इस वजह से भी इस सूरत का नाम सूरह तौबा है। सूरत का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस सूरत के आगाज़ में नहीं है और इसकी वजह भी यही बताई गई है कि अच्छा पहले ये देख लें कि ये 114 सूरतों में से 113 नंबर है नुज़ूली नंबर इनका। तो वैसे जो है वो ये सूरत जो है ये
हमारे पारा नंबर 9 में आती है। अच्छा, वजह मैं आपको बता रही थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके शुरू में जो सूरत के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, उसकी वजह ये है कि ये तो कुरान की वो सूरत है जो नंगी तलवार लेकर यानी मुशरिकीन के लिए कत्ले आम का ऐलान लेके नाज़िल हुई। लिहाजा अल्लाह की रहमानियत और रहीमियत की सिफ़ात के साथ इसके मज़ामीन की कोई मुनासबत नहीं है, इस वजह से इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। बहरहाल ये हज़रत अली की राय है, मुख्तलिफ मुफस्सिरीन की और भी राय इसके बारे में है कि बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है। बहरहाल हमें तो कहना चाहिए आमन्ना व सदाकना। अल्लाह ने अगर 113 सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह से आगाज़ किया है सूरतों का, तो एक में नहीं किया, तो अल्लाह अपनी हिकमतें बेहतर जानता है। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। ऐलान बरात है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकीन के लिए जिनसे तुमने मुआहिदे किए थे। ऐलान बरात, ऐलान बरात का क्या मतलब है कि वो मुशरिकीन, हमने सूरह अनफाल के 58 आयत में पढ़ा था कि जब तुम्हें किसी कौम से खयानत का अंदेशा हो यानी नक़्ज़ अहद और गद्दारी का, तो अलल ऐलान उसका मुआहिदा उसकी तरफ फेंक दो और उसे खबरदार कर दो कि अब हमारा तुम्हारा कोई मुआहिदा बाकी नहीं रहा है। ठीक है, इसी के मुताबिक मुआहिदात की मनसूखी का ये ऐलान आम उन तमाम कबाइल के खिलाफ किया गया जो अहद व पैमान के बावजूद हमेशा इस्लाम के खिलाफ साजिश करते रहे और मौका पाते ही इस अहद को बालाए ताक रखकर दुश्मनी पर उतर आते थे। इस ऐलान के बाद मुशरिकीन अरब के लिए इसके सिवा कोई चाराकार बाकी ना रहा कि या तो लड़ने पर तैयार हो जाएं और या मुल्क छोड़कर चले जाएं या फिर इस्लाम कबूल करके अपने आप को इस्लाम के नज़्म ज़ब्त की गिरफ्त में दे दें। तो ऐलान बरात अल्लाह ताला ने फरमाया है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से है उन मुशरिकीन को जिनसे तुमने मुआहिदे किए थे। अब उनको कितनी मोहलत दी जा रही है? फसीहू फिल अर्ज़ी, उनसे कहा जा रहा है कि चलो फिर उस ज़मीन में। अरबाअता अशहुरिन, 4 महीने। वालमू, और जान लो, अन्नकुम गैरु मुजिज़िल्लाह, कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं, और ये कि अल्लाह मुनकरीन हक को रुसवा करने वाला है। ये जो ऐलान किया गया, एक तरह से अब उनके पास कोई चारा कार था ही नहीं। इस्लाम अपनी अरूज पे माशाल्लाह पहुंच चुका था उस वक्त तक। ये 9 हिजरी में सूरत नाजिल हो रही है और इसका कुछ हिस्सा 8 हिजरी में भी नाजिल हुआ, कुछ 9 हिजरी में नाजिल हुआ। 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ और उस वक्त तक इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा का जो मनाजिर हैं वो दुनिया देख चुकी थी कि चौक दर चौक लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, लेकिन अभी तक खाना काबा में तवाफ उसी तरीके से होता था जो ज़माना जाहिलियत में लोग जिस तरह से करते थे। अभी तक चूंकि हज भी फ़र्ज नहीं हुआ था, ये पहला हज था जो हज की फ़र्जियत के बाद हज का महीना आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हज में अमीर हज बनाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को और उनको भेजा। और जब ये आयात आई, नाजिल हुई, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ये आयात लेकर हाजिर हुए और उन्होंने वहाँ जाके फिर ऐलान किया। ये जो बात है ना, फसीहु फिल अर्ज़ि अर्बअत अशहुर, यानी 4 महीने की उनको मोहलत दे दी गई कि 4 महीने तक अब तुम्हारे पास टाइम है। उसके बाद तुम्हारे पास 3 ही सूरतें बाकी बचती हैं। पहली सूरत क्या है कि तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो। दूसरी सूरत ये है कि ये मुल्क छोड़ के चले जाओ। और तीसरी सूरत ये है कि ज़िम्मी बन के रहो, यानी जिजिया देते रहो और इस्लामी हुकूमत के अंदर तुम रह सकते हो। हज़रत अली जब वहाँ पे गए, आपने जाके मजमा आम में ऐलान किया,
تو وہ جو باتیں بتائی گئیں اس مجمع میں، ان میں پہلی بات یہ انہوں نے یہ فرمائی کہ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ نمبر 2، انہوں نے فرمایا کہ اس سال کے بعد، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات دے کے ان کو بھیجا تھا، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے، اجازت نہیں ہے کسی مشرک کو، مشرک ہوتے ہوئے وہ حج کرنے نہیں آ سکتا، اسلام قبول کر کے ہی آ سکتا ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ بیت اللہ کے گرد اب رہنا، طواف کرنا ممنوع ہے، مشرک تو کوئی آئے گا ہی نہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی اسلام بھی قبول کرے اور کہے کہ ہم اسی طریقے سے حج کریں گے، اب اس طریقے سے حج نہیں ہوگا۔ نمبر 4، جن لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جو وعدہ توڑنے کے مرتکب نہیں ہوئے، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق حضرت علی نے یہ اعلان 10 ذی الحج کو کیا، حج کے دن۔ یہ 4 باتیں ان کو بتا دی گئی، یعنی 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی۔ یہ 4 مہینے وہ نہیں، حرمت والے مہینے نہیں ہیں، یعنی کہ اب یہ حرمت والے ہیں کہ ان 4 مہینے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان سے جنگ نہیں کی جائے گی، لیکن جن کے ساتھ معاہدہ ہے ان کو، اور وہ معاہدہ انہوں نے توڑا بھی نہیں ہے، جنہوں نے توڑا ان کو تو کہہ دیا گیا ان کا معاہدہ تو ان کے طرف پھینک دو کہ ٹھیک ہے اب معاہدہ ختم ہو گیا، لیکن جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا ان کے لیے جب تک معاہدے کی مدت ہے وہ قائم رہے گی۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے۔ حج اکبر کیوں کہا گیا؟ کیا وہ جمعے کے دن تھا؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو حج جمعے کے دن ہو وہ حج اکبر ہوتا ہے، ہر حج ہی حج اکبر ہوتا ہے۔ عمرہ جو ہے وہ حج اصغر کہلاتا تھا، اس لیے اس کو حج اکبر کہا جاتا تھا۔ یہ ہمارے بر صغیر میں یہ کہیں سے بات آئی ہے کہ جو حج جمعے کو ہوتا ہے اسے اکبری حج یا حج اکبر کہا جاتا ہے، ایسی کوئی بات دین اسلام میں نہیں ہے۔ بس حج اصغر کے مقابلے میں یہ حج اکبر بولا جاتا ہے کہ حج اکبر کے دل یہ اعلان ہے، اذان من اللہ و رسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین۔ کیا اعلان ہے؟ کہ اللہ مشرکوں سے اب بری ذمہ ہے، اعلان برات ہے، اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تم مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ اب وہ لوگ جن کے ساتھ معاہدے ہیں اور انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا، ان کے ساتھ تو ان کو تو اس وقت تک نہیں چھیڑا جائے گا جب تک وہ مدت پوری نہیں ہوتی معاہدے کی، باقی لوگوں کو 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں، کون سے حرام مہینے؟ وہ حرمت والے مہینے نہیں، یہ مہینے 4 جن کی ان کو مہلت دی گئی ہے، تو پھر مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ یہ آیات ہیں جو دشمنان اسلام کو ہضم نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اسلام تو یہ تو ظالم ہیں، یہ تو تلواریں لہراتے ہوئے خون کی ندیاں بہاتے ہوئے آئے ہیں، اور آ کے انہوں نے اسلام کو تلوار کے زور پہ نافذ کیا ہے۔ یہ ان آیات کو یہاں پہ ان کی انٹرپریٹیشن وہ غلط کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا ٹائم ان کو ملا، کتنی تبلیغ کی گئی، کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، پہلے 13 مہینے مکہ میں کیسے ان کے ظلم و ستم برداشت کیے، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائیں، پھر مدینہ جا کے بھی 10 سال گزر گئے ہیں، 9واں سال ہے، 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے، 9ویں سال آ کے اب ان پہ یہ تلوار لٹکائی ہے، اب ان کو کہا ہے کہ اب تمہارے پاس 4 مہینے، ابھی مہلت دی ہے 4 مہینوں کی، یہ نہیں کہ ان کو بس کہا کہ بس ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس، انہوں نے کہا 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے میں ان تینوں باتوں میں سے اگر کوئی بات تمہیں نہیں قبول تو بس پھر فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی ملے اب نہیں چھوڑنا ان کو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، ہاں پھر بھی اگر وہ توبہ کر لیں، اور توبہ صرف توبہ نہیں،
اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر انہیں چھوڑ دو۔ اب دیکھیں نماز اور زکوٰۃ کس قدر اہم ہے کہ صرف اسلام قبول نہیں ہے، صرف اسلام قبول کر لینا کافی نہیں ہے۔ کوئی شخص کہہ دے ہاں میں ایمان لے آیا، کفر و شرک سے توبہ کر لینے پر بھی معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ انہیں نماز قائم کرنی ہوگی، زکوٰۃ دینی ہوگی، ورنہ یہ نہیں مانا جائے گا کہ انہوں نے کفر چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا ہے جب تک نماز اور زکوٰۃ۔ اور اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر آپ کے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ کتنا پیارا ہے ہمارا دین، کتنی گنجائشیں ہیں، کتنی سہولتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص آ کے کہے کہ مجھے پناہ دیں، میں آپ کے پاس رک کے اللہ کا کلام سننا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، تو انہیں یہ موقع بھی دو۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب چونکہ عہد کی مدت بتا دی گئی نا کہ 4 مہینے تک ہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ یہ کچھ قبیلے تھے، بنی کنانا، بنی خزاع، بنی زمرہ، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ ہی سیدھے رہو۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ کیف من یظہر علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم لوگوں پہ قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے، کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہو۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی ہیں زیادتی کرنے والے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ کے بغیر محض توبہ کر لینے سے وہ تمہارے دینی بھائی نہیں بن جائیں گے۔ البتہ اگر وہ یہ شرط پوری کر دیں تو اس کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ تمہارے لیے ان پر ہاتھ اٹھانا اور ان کے جان و مال سے تعرض کرنا حرام ہو جائے گا، بلکہ مزید اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اسلامی معاشرے میں ان کو برابر کے حقوق مل جائیں گے۔ معاشرتی اور قانونی حیثیت سے وہ تمام دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے، کوئی فرق نہیں ہوگا ان کے اور مسلمانوں کے درمیان۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں؟ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول، اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بیدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ کتنی بڑی پریڈکشن ہے نا۔ بس تم ہمت کرو اور ان کے خلاف اعلان جنگ کرو، جہاد کی تیاری کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ وہ بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا۔ کیسی کیسی اذیتیں برداشت کی تھیں مسلمانوں نے ان کے ہاتھوں سے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اب وہ مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے گا، ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکیم ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جام فشانی کی۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا،
اور اللہ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور بنے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اب تک تو وہی مجاور بنے ہوئے تھے نا، وہی متولی تھے خانہ کعبہ کے، حاجیوں کی خدمت کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، مختلف محکمے مقرر کیے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ یہ والا منصب بھی ان سے واپس لیا جا رہا ہے، حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، تو وہ کیسے بن سکتے ہیں اللہ کی مسجدوں کے مجاور خادم؟ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کو مانیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن يَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے، انہی لوگوں سے یہ توقع ہے کہ وہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر، اور جس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ کیا یہ کام اور مسجد اللہ کی مسجدوں کی مجاوری کرنا، کیا یہ دونوں کام برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں کام بالکل برابر نہیں ہیں۔ اس ارشاد سے، اس آیت سے یہ دراصل فیصلہ کر دیا گیا کہ بیت اللہ کی جو تولیت ہے، بیت اللہ کا متولی ہونا، یہ جو عہدہ ہے اب مشرکین کے پاس نہیں رہ سکتا۔ مشرکین قریش صرف اس بنا پر اس کے مستحق نہیں ہو سکتے کہ وہ حاجیوں کی خدمت کرتے رہیں، اس کے لیے تو یہ ایمان لانا ضروری ہے، اللہ پر، روز آخرت پر، اللہ کے رستے میں جہاد کرنا۔ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ ہے، انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، کیونکہ سب بھائی بھائی تو تھے۔ مکہ میں جو لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے بھائی تھے۔ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ بھائی بھائی کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے تھا، اپنے بھائی بندوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ خون کے رشتے سب پیچھے رہ گئے دینی رشتوں کے سامنے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے بدر میں اپنے باپ کے خلاف ہی لڑ رہے تھے، اور بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو ان کو بتا رہے تھے کہ میں کئی دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں آپ کو بچا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم ایک دفعہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو بچ کے نہ جاتے۔ یہاں بھی مومنوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف رہتا ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔
اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ بتائیں ان ساری چیزوں میں سے کون سی چیز ہے جو ہمیں جہاد سے زیادہ عزیز نہیں ہے؟ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں، ہمارے لیے جہاد کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم نے تو یہ ساری چیزوں کو اپنے بت بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے بت ہیں، اس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، رشتے دار، تمہارا مال، تمہارے کاروبار، تمہارے گھر، یہ سب تو یہ تو ہمیں ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے پیارے ہیں، اللہ کے رستے کا جہاد اب ہم عورتوں کے لیے کیا جہاد ہے؟ اللہ کے دین کی خدمت کرنا بھی تو ایک جہاد ہے نا۔ جاہدو، جہاد کرو اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، یہ بھی جہاد ہے۔ دین کی خدمت کرنا، جہالت کے خلاف جہاد، علم کے ساتھ جہاد، مال کے ساتھ جہاد، اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ اگر تمہیں یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رستے میں جہاد سے پیاری ہیں تو بس پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری۔ استغفر اللہ، سوچنے کی بات ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ مواطن وطن کی جمع ہے۔ بہت سے موقعوں پہ، بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے۔ وہ یوم حنین، اور حنین کے دن بھی اس نے تمہاری مدد کی۔ حنین، غزوہ حنین 8 ہجری میں ہوا تھا۔ اب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں 9 ہجری میں، تو یہ شوال 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوا تھا۔ ان آیات کے نزول سے 12-13 مہینے پہلے مکے اور طائف کے درمیان وادی حنین میں یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 فوج تھی اور دوسری طرف کفار ان سے بہت کم تھے، لیکن اس کے باوجود قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے مسلمانوں کا منہ پھیر دیا اور لشکر اسلام بری طرح پسپا ہوا۔ اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مٹھی بھر جاں باز صحابہ تھے جن کے قدم اپنی جگہ پہ جمے رہے تھے، اور اسی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں ابن عبد المطلب ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں پہ پھر ثابت قدمی عطا فرمائی، اور انہی چند صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کا نتیجہ نکلا کہ دوبارہ فوج کی ترتیب قائم ہوئی، بالآخر مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے۔ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو فتح مکہ سے جو کچھ بھی حاصل ہوا تھا وہ سب غزوہ حنین میں مسلمانوں کو کھو دینا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حنین میں مسلمانوں کو فتح فرمائی، عطا فرمائی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، یعنی غزوہ حنین میں تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا، کثرت پہ ناز ہو گیا تھا۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر نازل فرمائی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین، اور وہ لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ غزوہ حنین میں جن کفار نے شکست کھائی تھی وہ اس بعد میں سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔
یعنی آئندہ کے لیے ان کا حج اور ان کی زیارت ہی بند نہیں ہوئی، بلکہ مسجد حرام کی حدود میں ان کا داخلہ بھی بند ہو گیا، اور جو آج تک بند ہے۔ آج بھی آپ جائیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، جو ہی مکہ میں انٹر ہوتے ہیں آپ کو بڑا بڑا لکھا ہوا نظر آئے گا، اونلی فار مسلم۔ تو یہ اسی آیت پر عمل ہے جو آج تک ہو رہا ہے کہ مکہ میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔ ظاہر ہے مسلمانوں کی بہت سی جو تجارت ہے وہ اسی کے ساتھ وابستہ تھی۔ جو لوگ حج کرنے آتے تھے، آج بھی جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو کس طرح ان کی تجارت چمکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے نہ ڈرو، تنگ دستی کا خوف نہ کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، تمہیں اپنی تنگ دستی کا خوف ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یعنی لڑائی کی غرض صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیروکار بن جائیں، بلکہ اس کی غرض یہ بھی ہے کہ ان کی حکمرانی ختم ہو جائے، وہ زمین میں حاکم اور صاحب امر بن کر نہ رہیں، بلکہ زمین کے نظام زندگی کی باغیں اور اختیارات اب دین حق کے پیروکاروں کے ہاتھ میں آ جائیں، اور اہل کتاب ان کے متی بن کے رہیں، چھوٹے بن کے رہیں۔ اس کے بعد ان میں سے جس کا جی چاہے وہ خود اپنی مرضی سے مسلمان ہو جائے یا جزیہ دیتا رہے۔ جزیہ اس چیز کا نعم البدل ہے کہ جو حفاظت، جو امان، جو ذمیوں کو اسلامی حکومت میں ملتی ہے، اور یہ اس چیز کی بھی علامت ہے کہ اب وہ تابع امر بنے ہیں، اب وہ چھوٹے بن کے رہ رہے ہیں، وہم صاغرون، چھوٹے بن کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ یعنی یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں مسیح نے اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی باتیں ہیں، ان کے منہوں کی باتیں ہیں، اور ان سے پہلے لوگ جو تھے ان کی دیکھا دیکھی اب ان کی منہوں سے بھی وہی باتیں نکلتی۔ قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی مار ہو، اللہ انہیں غارت کرے۔ انا یوفکون، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی رب بنانے کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، پھر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے مسلمان ہوئے تو انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ اس آیت میں ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنانے کا جو الزام ہے اس کی کیا حقیقت ہے، ہم تو نہیں کسی کو خدا مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو، اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے تم حلال مان لیتے ہو۔ ہم نے عرض کیا یہ تو ضرور ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہمارے علماء، ہمارے درویش اور راہب جو کہتے ہیں ہم ان کے کہنے پہ اپنے حلال و حرام اسی کو تصور کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بس یہی ان کو رب بنا لینا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ کتاب اللہ کی سند کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کے لیے جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرتے ہیں وہ دراصل خدائی کے مقام پر خود بیٹھنا چاہتے ہیں، اور جو ان کے حق کے شریعت کو تسلیم کرتے ہیں وہ انہیں خدا بناتے ہیں۔ خدا بنانے کا یہی مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے یا ربی ان کو پکارتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے حلال کر دیا آپ نے اسے حلال مان لیا، جو انہوں نے حرام کر دیا آپ نے اسے حرام مان لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی خدا بنانا ہے۔ اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو
یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں۔ ہاں، کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تو وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، یعنی تمام ادیان پہ اسے غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ سونا اور چاندی جمع کر کر کے سیند سیند کے رکھنا اور اس کی زکوٰۃ نہ دینا، ایسے لوگوں کو فبشرهم بعذاب الیم، یہ ہمارے لیے بہت خوفناک بات ہے، خاص طور پہ عورتوں کے لیے جنہوں نے اپنے 10 تولے زیورات جو ہیں وہ بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں اور اس پہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے یہ نہیں وہ کہہ سکتی کہ وہ تو ہمارے شوہر دیں گے یا ہمارے سسرال والے دیں گے، کوئی نہیں دے گا، جن کے زیورات ہیں انہیں دینی ہے۔ اور جو ان کو کنز بنا کے رکھتے ہیں، یکنزون، سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کا حق نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان کی پیشانی اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، یعنی ان مہینوں میں اگر وہ لڑائی سے باز نہیں آتے تو تم بھی مقابلہ کر سکتے ہو، اور جان لو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے۔ نسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے پیچھے کر لینا، حرام مہینے کو آگے پیچھے کر لینا، جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ نسی کی مزید وضاحت انشاءاللہ کل کر دوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔